अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पाकिस्तान और मैं हूं अली हैदर। नाज़रीन, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से दो बड़ी खबरें सामने आई हैं। जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान के रहनुमा मोहम्मद कुफैल ने अली अमीन गंडापुर को आर्टिकल 62(1)F के तहत नाअहल करार देने की दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में दायर कर दी थी। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला को नाअहल करार देने की दरख्वास्त काबिल समात करार देते हुए अली अमीन गंडापुर को नोटिस भी जारी कर दिया है। फैसले में कहा गया है कि दरख्वास्त गुजार के मुताबिक DI खान में 335 कनाल अराजी अली अमीन गंडापुर के नाम आरजी ट्रांसफर की गई। फैसले के मुताबिक दरख्वास्त गुजार ने कहा कि अली अमीन गंडापुर को मुंतकिल जमीन के असल मालिक आसिफ खान थे। वजीर आला KP ने गाड़ी उसी जमीन को बेचकर हासिल की। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक गलत बयानी पर अली अमीन गंडापुर सूबाई असम्बली की नशिस्त से अहल नहीं। उधर अडियाला जेल से भी तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी खबर नहीं है। नाज़रीन, मंगल और जुमेरात का दिन बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात के लिए मुख्तस है। आज PTI रहनुमा उमर अयूब, फिरदौस शमीम नकवी, आतिफ खान और शहराम तरकई मुलाकात के लिए पहुंचे तो फिर इनको मुलाकात नहीं करने दी गई। यहां तक कि यह भी कहा गया कि मीडिया की गाड़ियां भी 2 किलोमीटर दूर रहें। महकमा दाखिला पंजाब ने सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर अडियाला जेल में बंद कैदियों की मुलाकातों पर 2 हफ्ते की पाबंदी आयद कर दी है। महकमा दाखिला के मरासिल के मुताबिक अहम तरीन सिक्योरिटी एजेंसियों की जानिब से ऐसी मालूमात मिली हैं कि मुल्क दुश्मन अनासर अडियाला जेल में टारगेटेड कार्रवाइयां कर सकते हैं, जिससे मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल मखदूश हो सकती है। मरासिल के मुताबिक इन मुतवक्के टारगेटेड हमलों का मकसद पूरे मुल्क में अनारकी पैदा करना हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि फौरी तौर पर ऐसे इकदाम किए जाएं जिससे अडियाला जेल की सिक्योरिटी को और मजबूत किया जा सके। 13 जनवरी तक सिक्योरिटी ब्रांच, इंटेलिजेंस ब्यूरो और जेल स्टाफ को अडियाला जेल का सिक्योरिटी ऑडिट करने की हिदायत की गई है। बम डिस्पोजल ऑपरेशंस टीम को अडियाला जेल की हदूद में तैनात करके तलाशी लेने का भी कहा गया। जेल के अंदर जाने और बाहर आने वाले तमाम स्टाफ और अफसरों को चौकन्ना रहने की हिदायत भी इस मरासले में शामिल है। जेल के अतराफ में खारदार तारें और बैरियर लगाने का हुक्म भी इसी खत में शामिल है। जेल के अंदर स्पॉट चेकिंग करने और अंदर और बाहर सर्च ऑपरेशन के साथ साथ हुकूमत के साथ काम करने वाले तमाम कॉन्ट्रैक्टर्स के सिक्योरिटी ऑडिट का भी कहा गया है। 14 दिन जेल मुलाकातों पर पाबंदी के बाद वफाकी और पंजाब हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट सिंगल बेंच के इमरान खान से मुलाकातों की इजाज़त देने के फैसलों को भी नाज़रीन चैलेंज कर दिया है। हमारे साथ इस मौजू पे बात करने के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और मारूफ कानूनदान जनाब लतीफ़ खोसा साहब। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खोसा साहब, मुलाकात अब आप नहीं कर सकते 2 हफ्तों के लिए। अच्छा, जब इससे पहले दहशतगर्द कुछ पकड़े गए, 3 दहशतगर्द पकड़े गए थे अडियाला के बाहर से, तब अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप ही का स्टेटमेंट था, आपने पेशगोई की थी कि अब ये खान साहब पे मुलाकातों की पाबंदी लगा देंगे। खोसा साहब, वही हुआ है फिर? देखें अली, ये ज्यादा फैसिस्ट डिक्टेटरशिप नहीं हो सकती है जहां रूल ऑफ लॉ नाम की कोई चीज है ही नहीं और आइन के जो मुतय्यन शुदा बुनियादी हकूक हैं उसको भी पामाल करके धज्जियां उड़ा दी हैं। और अभी हमने ताज़ा हमने हल्फ उठाया है कि हम आइन की पासदारी करेंगे, कानून की ताबेदारी करेंगे और पाकिस्तान धरती माँ को हम जो है प्रोटेक्ट करेंगे। ये मुझे नहीं समझ आती। अभी तो वो हमारे हल्फ जो है वो अभी खुश्क भी नहीं हुए शायद, जो दस्तखत हमने किए थे। तो अभी से हमारे कस्टोडियन जो है वो भी माशाल्लाह, स्पीकर साहब, कल मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे उनको बताने जा रहा हूँ कि हमारे साथ एतवार को क्या हुआ और मुझे भी गिरफ्तार कर लिया गया लाहौर से। और अंदाज़ा करें कि ना कोई FIR, ना कोई वारंट, ना कोई स्पीकर की इजाज़त, और ये बनाना रिपब्लिक बन गया है या क्या है। और दूसरा देखें अली, ये जो ड्रामा किया गया है कि 3 अशखास जो है दहशतगर्द पकड़े गए, कभी दुनिया में ऐसा सुना है कि बजाय इसके को उन दहशतगर्दों को ये ट्रायल करें और उनका अगर ये वाकई समझते हैं कि है तो मिलिट्री ट्रायल सिविलियंस का क्यों कर रहे हो भाई? और दहशतगर्द का करो। आपने हमारे खिलाफ दहशतगर्दी के पर्चे लाहौर में सारे दर्ज किए और मैंने कल डिस्चार्ज करवाया। वो दहशतगर्दी के पर्चे अब सिर्फ हमारे लिए यानी सियासी कारकुनों के लिए दहशतगर्दी के पर्चे रह गए हैं और पुरअमन एहतजाज करने वालों के लिए उनको पकड़ना है, उनको दहशतगर्द बना के और मुतसव्वर करके करना है। जिनको आप दहशतगर्द कहते हो उनको सामने तो लाओ, उनको तो ट्राई करो, दिखाओ तो सही कौम को ये ड्रामा क्यों रचाते हो। अगर आप खोसा साहब इसको ड्रामा कह रहे हैं
تو پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کے پیچھے کیا ہے. مطلب کیا یہ معاملہ اتنا سادہ ہے کہ 3 دہشت گرد تھے, وہ ٹارگٹ کرنا چاہتے تھے, ان کو پکڑ لیا, اب 2 ہفتوں کے لیے ملاقاتیں بند ہیں. کیا اس کے پیچھے کوئی اور موو ہو سکتی ہے سر, یا یہ کہ اس سیٹ اپ کو پہلے مضبوط کر دیا جائے, یعنی عمران خان صاحب سے آپ کی ملاقاتیں نہ ہوں تو عمران خان صاحب کے جو بیانات ہیں وہ باہر نہ آ سکے. اب وہ باہر نہیں آئیں گے تو کوئی رائے عمل نہیں ہوگا, کوئی انسٹیگیشن نہیں ہوگی, اس دوران سیٹ اپ اور مضبوط ہو جائے گا. اینڈ آفٹر کنفرمنگ دیٹ دین دے ول کم آفٹر یو. دیکھیں صرف یہ نہیں ہے, دیکھو سینٹ کے الیکشنز ہونے جا رہے ہیں. پہلے تو انہوں نے ہماری جو ہے مخصوص نشستوں پر جس طرح سے کلہاڑا پھیرا ہے, چھری پھیری ہے, وہ بھی ایک یونیک ہے, اور بندر بانٹ کر کے یعنی ان کو دے دیے ہیں. یہ تو کبھی سنا ہے کہ 2 شخص یا 3 شخص امتحان دیتے ہیں, ایک فیل ہو جاتا ہے, 2 پاس ہو جاتے ہیں. آپ فیل والوں کے جو ہے نمبر وہ اٹھا کے تو ان پاس والوں کو دے دیں گے اور ان کو کہیں گے یہ آپ لے لو. یہ کبھی ہوا ہے؟ کسی لاجک کے حساب سے ہماری نشستیں ہمیں دینے کی بجائے وہ بھی ان کے اندر بندر بانٹ کر دی. اب سینٹ کا الیکشن چونکہ ہونے جا رہا ہے, اب ہم نے تو ہر فیصلہ جو ہے اپنے بانی چیئرمین عمران خان کی مشاورت اور ان کے اس سے ہوتا ہے, ہدایت پر ہوتا ہے. ابھی تک کوئی بھی ہو بھلے ہو, یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ عمران خان ہی چیئرمین ہے, ریگولیٹری فورس ہے, ہارٹ تھروب ہے, بلائنڈ فیتھ ہے ہمیں اور عوام کو عمران خان پر. تو یہ ہمارے جو ہے یہ پروسیس کو سیبوٹاج کرنے کے لیے, کیونکہ اس دوران میں نامینیشن پیپر جو ہے داخل ہو جائیں گے, اور اس لیے یہ جو ہے وہ اور زیادہ سینٹ میں پنجاب سے, کے پی کے سے, بلوچستان سے, سندھ سے اور مرکز سے. تو یہ جو ہے یہ صرف وہی نہیں ہے بلکہ ایک مائنورٹی سیٹ اور فیمیل خواتین کی سیٹ, وہ بھی ہم مشاورت سے جو ہے ہمیں آپ کو لگتا ہے مانے کر دیا ہے. سینٹ کے انتخابات کو سیبوٹاج کرنے کے لیے کیا گیا ہے, دیٹس آل, یا اس کے پیچھے کوئی اور بھی بیک سٹوری ہو سکتی ہے ان یور انفارمیشن؟ اور بھی سب کچھ ہے, اور بھی سب کچھ ہے. ٹو بریک دا چیئرمین, ٹو بریک ہز ول پاور, یہ تو بالکل کرمنل انٹیمیڈیشن, اس سے بڑی کیا ہو سکتی ہے. مجھے خود خان نے کہا, عمران خان نے, کہ نہ میں ڈیل کروں گا اور نہ میں ان چور لٹیروں اور ڈاکوؤں کی طرح بھاگ جاؤں گا ملک چھوڑ کر. میرا مرنا جینا اسی دھرتی میں ہے, اور میں صحیح آزادی اپنا جو ہے لوگوں کو, عوام کو, پاکستانیوں کو دلا کے جاؤں گا, بھلے مجھے سارے پاکستان کی جیلیں پھرائیں. ہی از ڈٹرمنڈ. اور آپ نے دیکھا کہ 8 فروری کو لوگوں نے اس کے اس بیانیے پر لبیک کہا. جس طریقے سے یعنی 8 فروری کو لوگ آئے ہیں کہ ایک پارٹی کو آپ نے تتر بتر کر کے, آپ نے ان کے لیڈر کو پابا سلاسل کر کے, آپ نے سمبل چھین کر, اور لوگوں کو جس طرح سے کہتے ہیں نا کہ ایک اکھاڑے میں آپ پہلوان کے ہاتھ پیر باندھ کر اسے پھینک دیں اور دوسری طرف مچھ ڈنڈا ہٹا کٹا ڈنڈے لے کر کھڑا ہوا ہو. عوام نے چاروں شانے چت گرایا ہے اس دوسرے کو, اور جس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے, لوگ ڈھونڈ رہے تھے کینڈیڈیٹ کون ہے. لوگوں نے, ہم نے تو ایک بلہ مانگا تھا, انہوں نے پوری ہمیں جہیز کا سامان دیا. کوئی کٹورا ڈھونڈ رہا تھا, کوئی بستر ڈھونڈ رہا تھا, کوئی کھڑکی ڈھونڈ رہا تھا, کوئی بینگن ڈھونڈ رہا تھا. یار کوئی قسم خدا کی میں نے ایسا ولولہ, ایسا جذبہ لوگوں میں کبھی نہیں دیکھا جو اس مرتبہ نکلے ہیں. اور ایک بچوں کو کسی پولیس یہ اسٹیشن بھی ایک پر بڑی خطرناک صورتحال ہے. بیرسٹر گوہر نے بھی کہا, بیرسٹر علی ظفر نے بھی آج بات کی, انہوں نے کہا خان صاحب کی جان کو آج بھی خطرہ ہے. تو پھر یہ بھی شکایت ہے کہ ان سے ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی. تو اگر خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے تو پھر یہ پابندی درست, اور دوسرا یہ کہ کوئی اسپیسیفیکیشن کیوں نہیں بتا رہا کھوسا صاحب, خطرہ ایگزیکٹلی کس سے ہے, خطرہ ہے کیا, اور کیا کوئی آپ کو کوئی رپورٹ ملی ہے, کوئی انٹیلیجنس رپورٹ ملی ہے, کس بنیاد پہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی جان کو بھی خطرہ ہے؟ دیکھیں میں نے تو وہ کانسٹیٹیوشن پٹیشن کی ہوئی ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے. ان کی اہلیہ فرسٹ لیڈی بشرا بی بی نے کر رکھی ہے. بشرا بی بی کی جب میری ملاقات ہوئی ان کے بنی گالا میں, تو ان کو جس طریقے سے کنفائن کیا ہوا ہے وہ بھی ایک کمرے میں, جس کو سیل بند کر کے
کہتے تو ہیں کہ گھر میں ہے، لیکن ان کو تو اس کمرے سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر ان کو جو کھانا دیا گیا اس میں مرچیں انہوں نے کہا زیادہ تھیں، اور کھانا جب میں نے کھایا تو آدھے گھنٹے کے بعد مجھے ناک سے اور کان سے اور منہ سے اور پتہ نہیں ان کو جس طرح سے کہتی ہیں الٹیاں آئی، اور پانی کی طرح ساری رات جو کچھ میرا اندر سے ہوتا رہا۔ ابھی اس کو 5-7 دن ہو چکے تھے، تو انہوں نے کہا ابھی بھی میرے اندر سے جلن ہوتی ہے اور میں کوئی چیز کھا پی نہیں سکتی ہوں۔ اب یہ کیا فوڈ پوائزننگ ہے، کیا ہے، کوئی ایسڈ دیا گیا ہے؟ میں نے تقاضا کیا، وہ پریس میں بھی کہا، میں نے کورٹ میں بھی کہا، میں نے کہا کہ جی ان کو معالج دیجئے، اور معالج وہ نہیں جو ان کے ہیں، بھائی وہ تو اور مار دیں گے۔ سو بی بی نے بڑا خدشات ظاہر کیے ہوئے ہیں، اور کس سے جان کو خطرہ ہے؟ دیکھیں وہ کسٹڈی میں، اسٹیٹ کی کسٹڈی میں ہے، معاف کیجئے گا، وہ پہلے جو کیئر ٹیکر چلے، یہ تو حکومت کا، اس کا مجھے سمجھ نہیں آتی ہے، پہلے یہ تو بتا دیں حکومت کر کون رہا ہے، کیونکہ یہ وزیر خزانہ تو اپنا لے نہیں سکتے ہیں، یہ وزیر داخلہ اپنا لے نہیں سکتے ہیں۔ محسن نقوی کو جو کیئر ٹیکر چیف منسٹر تھا، پہلے وہ پی سی بی کا چیئرمین بنا اور اب وہ انٹیریئر منسٹر وفاق میں آ گئے ہیں، تو یہ کنٹینیوٹی ہے اسی تسلسل کی۔ اپریل 22 میں جب عمران خان کو نکالا گیا، اس کے بعد جو کچھ سٹیپس ہوئے ہیں آپ ذرا دیکھیں، وہ اینہیلیشن ہے۔ ہم نے یہی کہا ہے کہ خدا را آپ نے سائفر کا کیس کیا، بھٹو کو بھی یہی ہینری کسنگر نے دھمکی دی تھی کہ ایٹم بام بنانا بند کر دو ورنہ تمہیں عبرت کا نشان بنائیں گے، ہینری کسنگر نے۔ تھریٹ جو ہے بشرا بی بی کو آپ بتا رہے ہیں، ان کی حالت مخدوش ہوئی کھانا کھانے کے بعد، وہ بھی ایک علام ہے۔ پھر عمران خان پہ پہلے بھی حملہ ہو چکا ہوا ہے، تو تھریٹ تو ڈیفینیٹلی ہے۔ ابھی کوئی اسپیشل رپورٹ موصول ہوئی ہے اس سلسلے میں؟ کیونکہ I can understand that کہ وہ جیل میں ہیں، ان کی کسٹڈی میں ہیں، وہ ایک قدرے محفوظ مقام سمجھا جاتا ہے، تو وہ کون سے عناصر ہیں جو ان کو مارنا چاہتے ہیں؟ ایگزیکٹ کیا رپورٹ ہے سر؟ ایگزیکٹ رپورٹ وہی ہے کہ ہم نے لیاقت علی کو 1952 میں مرڈر کیا، ہم نے ذوالفقار علی بھٹو کو مرڈر کرنے کے بعد 45 سال کے بعد سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ ان کو غلط سزا دی گئی ہے، مس ٹرائل تھا یہ۔ 45 سال دیکھیں، ہم نے تقاضا کیا ہے خدا را آپ 45 سال مت لیں کہ یہ بیانیہ 9 مئی سے 9 فروری کے درمیان جو کچھ ہوا ہے یہ آرکیسٹرڈ ہے۔ آپ ہارٹ تھروب اور پاپولر پرائم منسٹر کو اس طریقے سے قوم سے منقطع نہیں کر سکتے خدا را۔ اب یہ بھی 45 سال مت لگائیں، اس پہ جوڈیشل کمیشن ہائیسٹ بٹھائیں، کیونکہ یہ جو کل ایف آئی آر سنڈے کی ہوئی ہیں وہ بھی ایک ہی قسم کا مضمون ہے، معاف کیجئے گا، وہ بھی ایک بیانیہ دیا گیا ہے کہ یہ دہشت گردی کرتے ہیں پی ٹی آئی کے۔ اب میں دہشت گردی کرنے لگا، کوئی خدا کا خوف کرو۔ سلمان اکرم راجہ بیرسٹر دہشت گردی، یار 50 سال ہم نے قانون کی پاسداری کرتے ہوئے عدالتوں میں فیصلے اپنے خلاف لے کر بھی جھک کر، اور ہم نے سر تسلیم خم کیا۔ تو یہ ایسا جو بیانیہ بنا رہے ہیں، اور ماشاءاللہ چیف منسٹر پنجاب جو ہیں وہ پرائم منسٹر صاحب کی بڑی وفاداری کے ساتھ فیتھفلی بھگت رہی ہیں، اور کہتے ہیں کہ اگر جی کوئی یہ پروٹیسٹرز جو ہے یہ تخریب کاری کریں گے تو پھر قانون پوری آب و تاب سے ان کے خلاف جائے۔ او بھائی صاحب، 9 مئی کو بھی یہی آپ نے بیانیہ دیا تھا، اب بھی آپ اسی بیانی کے تسلسل کر رہے ہیں، تو عمران خان کو تو آپ ختم کر نہیں سکتے ہیں پولیٹیکلی۔ یہ ذرا اسپیسیفکلی بتا دیں سر کہ آپ کی چارج شیٹ عمران خان کی جان کو جو خطرہ ہے اس کا الزام، اس میں آپ سٹیٹ کو ایکیوز ٹھہرا رہے ہیں؟ 100% میں سٹیٹ سے سیکیورٹی چاہتا ہوں۔ میں نے کل ارلی ہیئرنگ کی درخواست دے رہا ہوں، میں تو سٹیٹ سے سیکیورٹی کیوں مانگ رہے ہیں آپ؟ سٹیٹ کی مطلب ہے وہ کسٹڈی میں ہے، جیل سپرنٹینڈنٹ کی کسٹڈی میں ہے، اور آئی جی پریزن کو یہ گارنٹی دینی پڑے گی ہائی کورٹ میں، سپرنٹینڈنٹ جیل کو دینی پڑے گی کہ ان کی کوئی ایسا چیز ان کی جان کے ساتھ یا ان کی صحت کے ساتھ کوئی ایسا چیز ہوگا تو دے ول بی ریسپانسبل۔ پھر بتائیں نا اگر ان کے کنٹرول میں نہیں ہے اور کسی اور ادارے کے کنٹرول میں ہے۔ دیکھیں ادارہ ایک ہی ہے اور وہ پارلیمنٹ ہے، باقی ساری سروسز ہیں، معاف کیجئے گا سروسز ہیں، چاہے وہ آرمی ہو چاہے وہ کوئی اور ہو، دے آر سروسز ناٹ دی انسٹیٹیوشن۔ ادارہ ایک ہی ہے پارلیمنٹ جو کہ عوام پر محیط ہے۔
عوام ہی کو اختیار ہے آرٹیکل 7 میں حق حکمرانی کا، اور آرٹیکل 5 میں لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ، یعنی عوام کے ساتھ وفاداری اور آئین کی تابعداری. اس میں کوئی مقتدر حلقہ، کوئی عدلیہ، کوئی اور شخص نہیں آتا ہے. خدا را عوام کے ساتھ وفا کرو اگر اس ملک سے آپ پیار کرتے ہو. ایسٹ پاکستان کا سانحہ مت دہراؤ. یہاں مشرقی پاکستان کے ہمیں سبق نہیں ملا کیا کہ ہم مینڈیٹ کو جب تسلیم نہیں کریں گے اور جبر اور ظلم کریں گے. دیکھیں کفر کی ریاستیں چلتی ہیں، بے انصافی اور جبر کی ریاست نہیں چلتی. یہ حسینیت اور یزیدیت کی جو ہے ازل سے جنگ چلی آ رہی ہے. اچھا، الٹیمیٹلی ٹروتھ آلویز کھوسا صاحب، علی امین گنڈا پور کی وزارت اعلیٰ خطرے میں پڑ گئی سر. اب تو کوئی آدمی ہے بلکہ وہ پیچھے انہوں نے درخواست بھی دے دی ہے. تو علی امین گنڈا پور صاحب کو آپ گھر جاتا دیکھ رہے ہیں کنسیڈرنگ دا ہسٹری جو الیکشن کمیشن کے ساتھ آپ کے معاملات رہے؟ علی مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ آرٹیکل 6 میں الیکشن کمیشن یہ انشاءاللہ ٹرائی ہوگی. اور آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے جو آئین کے ساتھ کھلواڑ ہوا ہے، جو آرٹیکل 47 ان کی ذمہ داری تھی فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروانے کے، آرٹیکل 218، آرٹیکل 220، آرٹیکل 222 میں الیکشن کمیشن نے اپنی ذمہ داری کو کما حقہ نہیں نبھایا. اگر ان کے ریٹرننگ آفیسرز پر کسی اور نے قبضہ کر لیا ہے تو بھی یہ ذمہ دار ہیں. دے ہے ریسپانسبل. سو مجھے تو الیکشن کمیشن جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. عوام کے غیظ و غضب سے ڈرو. عوام نے 8 فروری کو مجھے یہ بتائیں سر، یہ پھر آپ نے کیا سوچ کے لگایا تھا ان کو جن پہ آج اتنا اعتراض ہے آپ کو؟ یار وہ عمران خان کہہ چکا ہے باجوے کے کہنے پہ کیا تھا. میں اب کیا اس کہنے پہ کیا تھا. اچھا ویسے آج I know آپ لیٹ آئے تھے. I can't blame you for those things obviously, but again being a spokesperson of the party, آپ کو نہیں لگتا سر وہ چیزیں جو تب ہو رہی تھیں، کہنے پہ جو کی جاتی تھی، کہنے پہ کر دی جاتی تھی یا کروائی جاتی تھی، وہ غلط روش تھی؟ آپ کو لگتا ہے عمران خان صاحب سیکھے ہوں گے اس سے کچھ؟ دیکھیں علی یار، یہ ہسٹری میں آپ غلطیاں ریپیٹ کرتے ہو. بھٹو نے ضیاء الحق کو لگایا تھا، ضیاء الحق نے بھٹو کی جان لی. نواز شریف نے جو ہے لگایا تھا جس شخص کو، جنرل پرویز مشرف کو، سینئر موسٹ نہیں تھا، جنرل پرویز مشرف نے اسی کے خلاف ہو کر کیا. تو یہ بدقسمتی سے آپ اگر لگاتے نیک نیتی سے بھی ہو، اور پھر وہ اگر شوونسٹک ڈیزائنز میں اس کو جبلت دکھانے کا، دیکھو میرے مکے اور طاقت کا نشہ چڑھ جاتا ہے، تو پھر اس میں آپ ادارے کو تو خدا را بدنام نہ کیجیے گا. میں یہ جو بات ماننے والی روش ہے نا کہ آپ باس ہیں، یو آر دا پرائم ایگزیکٹو آف دا کنٹری، اور جو ادھر ادھر سے باتیں مان لیتے تھے، وہ آپ میرا اشارہ کس طرف ہے، وہ روش غلط تھی. میں سمجھ گیا. یار علی، you have to trust somebody. If you are making somebody in that particular institution, تو آپ کو کسی نہ کسی پر تو ٹرسٹ کرنا پڑتا ہے جس کے ساتھ آپ کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ نہ ہو. So I don't blame anyone for that matter. میں کیا کہوں گے، بھٹو نے جو ہے غلط کیا تھا، بھٹو نے بھی ظاہر ہے اپنی طرف سے بہتر ہی سمجھ کے کیا. اور نواز شریف نے کیا غلط کیا تھا جب اس نے مشرف کو لگوایا، اس نے بھی بہتر سمجھ کے کیا. اور کیا عمران خان نے غلط کیا جب باجوے کو لگایا، اس نے بھی بہتر سمجھ کر کیا. لیکن یہ کرسی کا جب نشہ چڑھ جاتا ہے نا، تو فرد جو ہے اس ادارے کو بھی بدنام کرتا ہے بدقسمتی سے. ہمیں فخر ہے اپنی فوج پر. دیکھیں دنیا کی یہ جو ہے 5ویں 6ٹھی مضبوط فوج ہے. ہم ایٹامک پاور ہیں. ہم چاہتے ہیں، مجھے یاد ہے کہ جب میں اسٹوڈنٹ تھا تو کال آئی کہ جی وہ ایک جنرل نے کہہ دیا کہ جم خانے میں ہم جا کے شام کو وسکی پیئیں گے. ہم پڑھتے تھے، میں ایسی کی تیسی، میں ہربنس پورا وہ جو ہے بارڈر پہ پہنچ گیا 2-3 دوستوں کے ساتھ، بندوق دو، ہم ان کو دیکھتے ہیں، لڑیں گے مریں گے، یہ وہ وغیرہ. دس از اور مجھے یاد ہے کہ جب اوپر سے جہاز آتے تھے اور سائرن بجتے تھے کہ نیچے چھپ جاؤ ٹرینچز میں، تو اوپر سے لاہور والے تالیاں بجاتے تھے اور نعرے مارتے تھے اللہ اکبر. اور گانے آپ کو یاد ہے کہ جو نور جہاں نے کیے، جٹ پتر ہڈاتے نہیں بکدا، وہ اتنے پاپولر ہوئے. یقین کریں دیٹ از دا لو وچ دا آرمی وانٹس فرام دا پیپل آف پاکستان. اور اس سے جو ہے قومیں مضبوط ہوتی ہیں، اس سے فوج آج بھی محبت کرتے ہیں سر اپنے جوانوں سے، آج بھی پیار کرتے ہیں ان سے، اس میں کوئی شک نہیں سر. ہاں علی یار، تھوڑا سا خدا کا خوف کرو، بس کر دو. یہ ابھی بہت گلف ہو گئی ہے بدقسمتی سے. دیٹ شوڈ بی ایوریج.
देखें, let the politicians wash the dirty linens. They should not interfere into the political domain, क्योंकि आइन में हदूद और क़यूद मुतअय्यन है. जैसे मैंने अर्ज किया, ये सर्विस ऑफ पाकिस्तान है, ये नहीं है हम आप रियासत रियासत कह देते हो रियासती इदारों. ओ भाई, रियासती इदारे नहीं है, दे आर सर्वेंट्स ऑफ द पीपल, दे आर सर्विस ऑफ पाकिस्तान है. सिर्फ इदारा जो है एक पीपल है थ्रू द पार्लियामेंट जो हक हुक्मरानी रखता है, जिनके ताबे सभी उनको काम करना पड़ता है सर्विसेज को, और ये सर्विसेज हैं. तो खुदारा आप उन सर्विसेज की हदूद में रहें, लोग आपसे प्यार करेंगे, यकीन करें. वी आर प्राउड ऑफ देम. बड़ी कुर्बानियां दी हैं हमारी फौज ने. सही. तो साहब मैं सीटें इन्हें सियासत में, जब आप सियासत में आते हैं, जब आप ये कहते हैं कि जी 9 मई का वालों को नहीं छोड़ूंगा और फलाना नहीं करूंगा, 9 मई इज अ कंट्रोवर्शियल ऑर्केस्ट्रेड हमारी नजर में है. और अवाम ने कहा है कि इमरान खान 8 फरवरी को ना इमरान बागी है ना इमरान गद्दार है, और 9 मई से सबजुडिस किया है अवाम ने. सबजुडिस है. मैं ये नहीं कह रहा कि आप कसूरवार हैं, और ये भी नहीं कह सकते कि कोई कसूरवार नहीं है. डेफिनेटली कोई ना कोई तो कसूरवार इसका है. दैट शुड बी ब्रॉट टू जस्टिस. जनाब लतीफ खोजा साहब, सर मैं इंतहाई मशकूर हूं कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. कुछ ऐसे ही सवालात हैं जो हम पूछेंगे हुकूमती रुकन से भी, उस पार्टी के अहम रुकन से पूछेंगे कि जो इस वक्त लीड कर रही है, जो इस वक्त इक़्तिदार में है. हमारे साथ इस वक्फे के बाद राना सनाउल्लाह साहब होंगे, उनसे पूछेंगे. जो सबसे मेरा प्राइम क्वेश्चन होगा वो ये होगा कि जो तकसीम हुई है, ये जो ओहदों की बांट हुई है, क्या वो इस बांट से, इस तकसीम से, इस इत्तेहाद से जो पीटीआई से, पीपल्स पार्टी के साथ उन्होंने किया है, क्या वो इससे मुतमईन है इस वक्फे के बाद? ब्रेक के बाद हाज़िर नाज़रीन, शराकत इक़्तिदार फार्मूले के तहत हुकूमत साजी का पहला मरहला अंजाम बगैर हुआ. मुस्लिम लीग नून को वज़ारत उज़्मा, जबकि पीपल्स पार्टी को अवाने सदारत की कुंजियां मिल गई हैं. पावर शेयरिंग का हुस्न करिश्मा साज देखिए कि शहबाज शरीफ दूसरी मरतबा वज़ीर आज़म है और आसिफ अली जरदारी दूसरी बार सदर बन गए हैं. MQM पाकिस्तान और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी एक एक वजारत पाकर शहबाज शरीफ काबीना का हिस्सा बन गई. मुंतखब हुकूमत में 2-3 गैर मुंतखब वजीरों ने भी कलमदान संभाल लिए हैं. हुकूमत साजी का यह फार्मूला कैसे तश्कील पाया, दाखिला और खजाने की वजारतों पर कैसे समझौता हुआ, क्या शराकत इक़्तिदार का ये नामानूस फार्मूला पायदार और देरपा होगा, इसी पर बात करेंगे. हमारे साथ साबिक वज़ीर दाखिला जनाब राना सनाउल्लाह साहब हैं. राना साहब आपका बहुत शुक्रिया. राना साहब, ये तकसीम हुई है, इस तकसीम से आप राजी हैं? देखें, इस वक्त मुल्क जिस सूर से दो चार है, उसमें ये तकसीम जो है वो कोई माने नहीं रखती. अच्छा. और ना ही इस बात का कोई जो है वो अहमियत है कि कौन कहाँ पे बैठा है. इस वक्त मुल्क जो है वो मुआशी तौर पे एक ऐसी जो है वो दलदल में धंसा हुआ है कि अगर यहाँ से नहीं निकलता तो उसके जो नताइज हैं वो काफ़ी यानी परेशान या खौफनाक है. तो इसलिए इस सूरत हाल में देखा ये गया है और देखा ये जाना चाहिए भी कि कौन कहाँ पे बैठ के जो है वो इस सूरत हाल में बेहतर तौर पे जो है वो पाकिस्तान के लिए काम कर सकता है. अगर कोई वज़ीर ख़जाना के तौर पे मुझसे बेहतर काम कर सकता है तो मुझे ख़ुद को ये सोच के कि जी ये मेरी कोई चीज़ जो है वो छिन गई है और किसी और को दी जा रही है या ये कोई तकसीम हो रही है, मुझे इस जज्बे के साथ तावन करना चाहिए कि ये मुल्क को ज़रूरत है और अगर कोई और मुझसे बेहतर कर सके वो मौका मिलना चाहिए. तो इसलिए हम इन चीज़ों को इस नज़र से नहीं देखते कि किसको क्या मिला है, हम इस नज़र से देखते हैं कि कौन कहाँ पे बेहतर तौर पे जो है वो डिलीवर कर सकता है. लेकिन सर बात अब देखिए ना, वजारत दाखिला की बात अगर आप कर रहे हैं, वजारत दाखिला में जिन साहब को अब लाया गया है इलेक्टेड तो वो भी नहीं है. सवाल ये है कि आपसे ज़्यादा कुर्बानियाँ तो उनकी नहीं है ना.
وہ تو پارٹی کا حصہ بھی نہیں ہے, ان کو لایا گیا ہے. تو جب آپ موجود ہیں, آپ کا تجربہ بھی موجود ہے, تو رانا صاحب سوال یہ ہے کہ آپ کیوں نہیں, رانا ثناء اللہ کیوں نہیں, محسن نقوی ہی کیوں؟ نہیں دیکھیں, میں تو ہاؤس میں موجود نہیں تھا الیکشن لوز ہونے کی وجہ سے. تو معاملہ یہ ہے کہ محسن نقوی صاحب کو نامزد بھی تو ہم نے ہی کیا تھا نا. یہ شاید آپ کی یادداشت میں ہو کہ اس طرح سے تو کوئی کسی کی جو ہے وہ جانبداری یا غیر جانبداری جو ہے یا میرٹ پہ کام کرنے کی صلاحیت کمپرومائز نہیں ہو سکتی. یعنی دو نام جو تھے وہ اس وقت کی اپوزیشن, اس وقت کی حکومت نے دینے تھے. تو وہ دونوں نام جو ہم نے دیے یا جو دوسروں نے دیے, تو جس کا نام دیا تو تعلق تو اس کے ساتھ تھا نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی جان پہچان بھی نہ ہو. رانا صاحب عرض یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ منتخب تو جیسا کہ میں نے پہلے کہا محسن نقوی صاحب بھی نہیں ہے نا, وہ بھی اسمبلی میں موجود نہیں ہے, آپ نہیں ہیں. اگر ان کو پہلے سینیٹر بنوایا جائے گا, پھر ان کو وزارت دی جائے گی, اگر یہ پورا پروسیس ان کے لیے کیا جا رہا ہے تو رانا صاحب یہ آپ کے لیے بھی کیا جا سکتا تھا. اور دوسری بات یہ تو یہ ہے نگران سیٹ اپ کا حصہ محسن نقوی صاحب, ان کی جانبداری پر, ان کی غیر جانبداری پہ سوال اٹھتا ہے. اور یہ بات پہلے بھی آپ ہی کے ساتھی, آپ ہی کے کولیگ خواجہ آصف کہہ چکے ہیں کہ ان 1.5 سالوں میں ہمارا رشتہ بن گیا محسن نقوی سے. تو سر سوال یہ ہے کہ اگر یہ تگ و دو محسن نقوی کے لیے ہو سکتی ہے تو رانا ثناء اللہ کے لیے کیوں نہیں ہو سکتی؟ نہیں, معاملہ یہ ہے کہ پارٹی کے لیے قربانیوں کی بنیاد کے اوپر یہ کیوں ضروری ہے کہ مجھے ہی جو ہے وہ اس جگہ پہ ہونا چاہیے تھا. اس جگہ پہ اگر محسن نقوی صاحب یا کوئی بھی اور جو ہے وہ بہتر ڈیلیور کر سکتا ہے پرائم منسٹر کی اسیسمنٹ کے مطابق, تو اسے موقع ملنا چاہیے. اچھا, آپ کو کوئی عہدہ مل رہا ہے رانا صاحب, یا کوئی آپ سے وعدہ کیا گیا ہے کہ آپ کو کوئی بڑا عہدہ, اہم عہدہ دیا جائے گا مستقبل میں یا ابھی؟ دیکھیں, اس میں جب آپ ایک جماعت میں ہوں تو پھر آپ کو پارٹی یا پارٹی لیڈر جو ہے اس کے فیصلے کا تو پھر آپ کو پابند ہونا پڑتا ہے. آپ کی ایک رائے ہو سکتی ہے. تو رائے میری یہ ہے کہ جو لوگ اس وقت منتخب ہو کے جو ہے وہ اس موجودہ سیٹ اپ میں موجود ہیں, یہ ذمہ داریاں جو ہے یہ ان کو نبھانی چاہیے, ان کو دی جانی چاہیے. اچھا, نہیں سوال یہ کہ کیا آپ, میں سوال دوبارہ میں کرتا ہوں, آپ کو عہدہ جو ہے وہ دیا گیا ہے کسی قسم کا, آپ عہدہ لے رہے ہیں؟ اور ساتھ میں پھر یہ بھی بتا دیں مجھے سر کہ وزیر خزانہ وہ تو پاکستانی شہری بھی نہیں ہے, اب ان کو جو ہے وہ پہلے پاکستانی شہری بنایا جائے گا, پھر ان کو وزارت خزانہ دی جائے گی, یہ تگ و دو ہے نا سر. پھر اسحاق ڈار صاحب وزارت خزانہ ان کو نہیں دی گئی, اور اب کی بار وزارت خارجہ دی جا رہی جس میں ان کا کوئی تجربہ بھی نہیں ہے. تو میرا سوال یہ ہے سر کہ یہ سب کچھ زبردستی کیوں کیا جا رہا ہے؟ اور پھر اپنا بھی بتا دیں, آپ کو کوئی عہدہ دیا جا رہا ہے؟ نہیں دیکھیں, میں پارٹی کا صوبے کا, پنجاب کا, وچ از یعنی ہاف آف پاکستان, تو میں اس کا صدر ہوں. تو اس میں آپ یہ تو نہ کہیں کہ میرا پارٹی میں کوئی پوزیشن نہیں ہے. میری پارٹی میں بڑی اہم پوزیشن ہے. رہی گورنمنٹ پوزیشن کی بات, تو اس میں جس طرح سے میں نے عرض کیا ہے کہ میری ایک رائے ہے, اور باقی فیصلہ تو خیر پارٹی نے کرنا ہے. پارٹی جو فیصلہ کرے گی تو اس فیصلے کے اوپر جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی عمل ہوگا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی جو فیصلہ ہے اس فیصلے کے پیچھے کچھ سرکمسٹانسز ہوتے ہیں, کچھ عصر حاضر کے تقاضے ہوتے ہیں. تو اگر میں ان کو خود اپنے طور پہ دیکھوں تو مجھے یہ دونوں فیصلے جو ہیں, یہ وزیر خزانہ والا بھی اور اپنا انٹیریئر والا بھی, مجھے وقتی تقاضوں کے پیش نظر جس چیز کی ضرورت ہے پرائم منسٹر کو یا گورنمنٹ کو, اس کے مطابق یہ فیصلے مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت درست فیصلے ہیں. اور اس وقت یہی ضرورت تھی
تاکہ معاملات جو ہیں وہ بہتر انداز سے آگے بڑھ سکیں. تو اچھا رانا صاحب، ان کی جماعت کا، پی ٹی آئی کا مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ عمران خان کا مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں، ہم نے تو اس کو نہ دشمن کہا نہ دشمن سمجھا. ہم تو سیاسی طور پہ ہی معاملات کو اس کے ساتھ جو ہے وہ ہینڈل کرنا چاہتے ہیں، کرنا چاہتے تھے. لیکن اس نے معاملات کو جو ہے وہ سیاسی اختلاف سے سیاسی دشمنی تک پہنچا کے ایک پوزیشن لی ہوئی ہے. وہ پوزیشن جو ہے وہ پچھلا جو 5 سال گزرے ہیں ان میں 3.25 سال ان کی گورنمنٹ تھی، ان کی یہی پوزیشن رہی. بلکہ اس سے پہلے بھی اگر آپ 2011 سے لے کے 2014 تک اور 14 سے لے کے 2017-18 تک آئیں تو ان کی سیم پوزیشن تھی. اور اگر میں یہ کہوں تو یہ غلط نہیں ہوگا کہ آج بھی ان کی وہی پوزیشن ہے. تو پھر یہ معاملہ جو ہے یہ اگر غلط ہے تو یہ تو پھر اس کی طرف سے ہے نا. تو جب ایک آدمی جو ہے وہ آپ کو اور دشمنی کرے آپ کے ساتھ تو پھر آپ کو یہ حق حاصل ہے، پھر آپ کو یہ چاہیے کہ آپ اس کو پھر انہی ٹرمز میں جو ہے وہ لیں. تو اس لیے میں تو اس بات کا جو ہے وہ دعوے دار ہوں کہ جب تک وہ اس سٹانس کو لیے ہوئے ہیں تو انہیں جو ہے وہ اسی ٹون میں اور اسی پیرائے میں جواب ملنا چاہیے. 2018 میں ہم بھی کہتے تھے کہ ہمیں میجورٹی ووٹ ملے ہیں، آر ٹی ایس بٹھا کے ہمارے ووٹ کم کر دیے گئے ہیں. تو ہمیں کہا جاتا تھا کہ جی آپ ٹریبیونل میں جائیں، عدالت میں جائیں، اور ہم گئے بھی. ہمیں کہا جاتا تھا جی پارلیمانی کمیشن بنا دیا ہے، اس میں ثابت کریں. تو اب اگر ان کا کوئی کلیم ہے تو ہم کب کہتے ہیں ان کو کہ آپ اپنا دعویٰ یا اپنا کلیم جو ہے وہ چھوڑ دیں. جو ایک آئینی اور قانونی طریقہ کار ہے اس کے مطابق وہ آئیں. اگر ان کو ووٹ یا ان کی سیٹیں زیادہ ہیں تو بالکل جو ایک جوڈیشل اور کانسٹیٹیوشنل سسٹم ہے ملک میں اس کے مطابق ہی معاملات نے آگے چلنا ہے نا. یا تو یہ ہے نا کہ وہ اسمبلیوں میں آتے ہی نہ. اب وہ اسمبلیوں میں بھی آ گئے، اسمبلیوں میں آ کے اب مراد بھی لیں گے، پوزیشنز بھی جو ہے وہ انجوائے کریں گے، قاعدے اس میں اختلاف بھی کہیں پہ بنیں گے. کسی جگہ پہ چیف منسٹر بن گئے ہیں، کسی جگہ پہ حکومت بھی بنا لی ہے، منسٹرز بن گئے ہیں. تو اب یہ تو نہیں ہو سکتا. یو کانٹ say things from both way. تو اب اگر انہوں نے یہ سسٹم کا حصہ ہیں تو اس سسٹم کے تحت جو طریقہ کار ہے وہ اپنائیں. اگر ان کی کسی جگہ پہ داد رسی ہونا بنتی ہے تو بالکل ہونی چاہیے. ہم بالکل اس بات کے خلاف نہیں ہیں. نواز شریف کا وزیر اعظم نہ بننا یہ کیا تھا؟ میں اس جملے کو دہراتا ہوں اپنے کہ یہ اتفاق تھا یا اتفاق کہیں اور ہو گیا تھا کہ میاں صاحب وزیر اعظم نہیں بنیں گے؟ کیونکہ میاں صاحب کے آنے پہ ہی آپ نے کہا تھا وہ آئیں گے، وہی وزیر اعظم بنیں گے، وہی ملک کی باغ ڈور سنبھالیں گے. رانا صاحب نہیں، یہ بالکل یہ سیاسی تھیوریاں جو ہے نا، یہ ہمارا کام ہے کہ ہم گھڑ لیتے ہیں. کوئی نہ کوئی سرکمسٹانسل ایویڈنس جو ہے وہ ریزیمبلنس ہو ہی جاتی ہے کوئی نہ کوئی بات. تو ہم اسے جو ہے نا وہ پھر یہ تانے بانے بننا شروع کر دیتے ہیں. بالکل پاکستان مسلم لیگ نون نے 21 اکتوبر سے لے کے 8 فروری تک بھرپور طریقے سے الیکشن لڑا ہے، اور ایک ہی نقطے پہ الیکشن لڑا ہے کہ میاں نواز شریف ہمارے وزارت عظمیٰ کے کینڈیڈیٹ ہیں، اور ایک ہی نقطے پہ لوگوں کو قائل کرنے کی، لوگوں کو آرگو کرنے کی کوشش کی ہے کہ کم از کم سمپل میجورٹی جو ہے وہ ملنی چاہیے تاکہ اس ملک کو اس معاشی دلدل سے جو ہے وہ نکالا جا سکے. تو اس میں کوئی قطعاً کوئی دوسری بات نہیں ہے. لیکن مینڈیٹ جو ہے وہ سپلٹ ملا ہے، اور یہ پہلے دن سے جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کا، بلکہ یہ بات وہ ڈیورنگ الیکشن کمپین بھی کرتے رہے ہیں. 1-2 جگہ پہ انہوں نے اپنے انٹرویوز میں بھی یہ بات کی ہے کہ بھئی سمپل میجورٹی کے بغیر گورنمنٹ جو ہے وہ سیاسی استحکام جو ریکوائرڈ، جو پری ریکوزٹ ہے
ملک کی معاشی صورتحال کو بہتر کرنے کی وہ نہیں لا سکے گی، تو اس لیے سمپل میجورٹی جو ہے اس کے ساتھ ہم گورنمنٹ بنائیں گے۔ لیکن قوم کا فیصلہ ہے، قوم کے فیصلے میں اب کوئی کسی کا زور نہیں ہے، قوم نے فیصلہ جو ہے وہ ادروائز دیا ہے، تو اس لیے پھر میاں نواز شریف صاحب نے جو ہے وہ زیادہ مناسب سمجھا، بلکہ پارٹی کی بھی یہی رائے تھی کہ کولیشن گورنمنٹ کی صورت میں میاں شہباز شریف صاحب کو یہ ذمہ داری دی جائے۔ ٹھیک، اچھا رانا صاحب، اب آتے ہیں آپ کے سابق اتحادی پر، مولانا فضل الرحمان پر۔ پی ٹی آئی کہتی ہے احتجاج کریں گے، آپ نے کہا کہ آہنی ہاتھوں سے نمٹیں گے، ٹھیک، آپ کے مخالف ہیں، آپ نمٹے ان سے۔ مولانا اگر احتجاج پہ اتر آئے، کیونکہ وہ باتیں تو بہت سخت کر رہے ہیں، دھاندلی کا شور وہ بھی مچا رہے ہیں، اگر وہ احتجاج پہ اتر آئے تو ان کے ساتھ کیا رویہ ہوگا آپ کا؟ بہرحال احتجاج اور پرامن احتجاج تو سب کا حق ہے، اور جمہوریت کا یہ لازمی حصہ ہے، لیکن یہ پرامن ہونا چاہیے۔ تو ہمیں امید ہے کہ یہ پرامن لمٹس کو کراس نہیں کریں گے۔ باقی جہاں تک فضل الرحمان صاحب کی بات ہے، ان کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے، اچھا، اور ہمیں امید ہے کہ مولانا فضل الرحمان اس احتجاج کا حصہ نہیں بنیں گے۔ حکومت کا حصہ بن جائیں گے سر؟ حکومت میں ملنے کی ابھی تک تو انہوں نے حامی نہیں بھری، لیکن ہماری کوشش ضرور ہے۔ ٹھیک ہے رانا صاحب، میں بہت مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آگے بڑھیں گے ناظرین، پاکستان کی سیاست دائروں میں سفر کر رہی ہے۔ پاکستان میں کسی سیاستدان پر مقدمات بنتے ہیں، پھر اسی سیاستدان کی حکومت بنتی ہے، تو تمام مقدمات ایک ایک کر کے ختم ہو جاتے ہیں، اور لگ یہی رہا ہے کہ اب نواز شریف کے بیٹوں حسن اور حسین نواز پر بھی مقدمات ختم ہونے جا رہے ہیں۔ دونوں بھائیوں نے ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کی منی ٹریل نہیں دی تھی اور ان پر منی لانڈرنگ کا الزام تھا، لیکن وہ الزام کی صفائی دینے احتساب عدالت پیش ہی نہ ہوئے۔ حسن پر جس پر انہیں اشتہاری قرار دے دیا گیا تھا، اور ان کے دائمی وارنٹ گرفتاری بھی جاری کر دیے گئے تھے، لیکن اپنے چچا شہباز شریف کی حکومت بننے کے بعد حسن اور حسین نواز نے احتساب عدالت میں درخواست دی کہ اب وہ قانونی کارروائی کا سامنا کرنے کو تیار ہیں۔ اب اشتہاری قرار دیے جانے کے 6 سال بعد ان کے وارنٹ گرفتاری معطل کر دیے جائیں، جس پر عدالت نے ان کے وارنٹ عارضی طور پر معطل کر دیے اور 14 مارچ تک انہیں سرنڈر کرنے کی مہلت دے دی ہے۔ اس کے بعد دونوں بھائی لندن سے لاہور جاتی عمرہ میں اپنی رہائش گاہ پہنچ چکے ہیں، جن مقدمات میں اب حسن اور حسین نواز عدالت کے روبرو پیش ہوں گے۔ ان مقدمات کے باقی ملزم پہلے ہی بری ہو چکے ہیں۔ نواز شریف کے خلاف ایون فیلڈ ریفرنس تھا، العزیزیہ اسٹیل ملز ریفرنس تھا، توشہ خانہ کیس تھا۔ ایون فیلڈ ریفرنس میں ان پر الزام تھا کہ وہ اپارٹمنٹ خریدنے کی ذرائع نہ بتا سکے، اس کیس میں انہیں 10 سال قید سنا دی گئی تھی۔ العزیزیہ ریفرنس میں الزام تھا کہ نواز شریف نے غیر قانونی طور پر رقم پاکستان سے منتقل کی اور سعودی عرب میں العزیزیہ اسٹیل مل لگائی، اس کیس میں بھی نواز شریف پر جرم ثابت ہوا تھا، انہیں 7 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ ایون فیلڈ العزیزیہ ریفرنس میں سزا کے خلاف نواز شریف نے اپیلیں بھی دائر کر رکھی تھی، لیکن پھر وہ علاج کے بہانے برطانیہ چلے گئے تھے اور اپیلوں کی پیروی ہی نہ کی تھی، لیکن پھر گزشتہ سال اکتوبر میں انہوں نے پاکستان آنے کا فیصلہ کیا اور سزا معطلی کی اپیلیں بحال کرائیں، اور پھر نومبر اور دسمبر 2023 میں نواز شریف ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنس سے بری کر دیے گئے۔ 2018 میں انہیں فلیگ شپ ریفرنس میں بری کیا گیا تھا۔ اس بریت کے خلاف نیب نے اپیل دائر کر رکھی تھی، لیکن اب نیب نے وہ اپیل بھی واپس لے لی ہے۔ یوں فلیگ شپ ریفرنس کا قصہ بھی تمام ہوا۔ نواز شریف کی بیٹی مریم نواز پر بھی ایون فیلڈ کیس تھا، وہ بھی بری کر دی گئی۔ شہباز شریف پر کرپشن، 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ، اختیارات کے ناجائز استعمال، آمدن سے زیادہ اثاثوں کے مقدمات تھے۔ شہباز شریف کے بیٹے حمزہ شہباز اور سلیمان شہباز بھی شریک ملزم تھے۔ شہباز شریف کی اہلیہ نصرت شہباز بھی ملزم تھیں، لیکن پھر شہباز شریف وزیر اعظم بن گئے اور پھر وہ ان کی اہلیہ اور ان کے بیٹے مقدمات سے بری کر دیے گئے۔ سلیمان شہباز کے خلاف بھی کیس ایف آئی اے نے بنایا تھا اور اسی ایف آئی اے نے عدالت کو بتایا کہ سلیمان شہباز کے خلاف منی لانڈرنگ کے کوئی ڈائریکٹ شواہد موجود نہیں۔ شہباز شریف پر آشیانہ ہاؤسنگ پروجیکٹ میں بھی کرپشن کا کیس تھا۔
اس کیس میں وہ 2 سال تک جیل میں بھی رہے اور پھر 18 نومبر 2023 کو بری کر دیے گئے۔ شہباز شریف پر رمضان شوگر ملز کیس بھی تھا۔ اس کیس میں شہباز شریف، ان کے بیٹوں سلیمان اور حمزہ شہباز پر الزام تھا کہ انہوں نے اپنی شوگر مل کے لیے سرکاری خرچ پر سڑک اور سیوریج سسٹم بنایا، لیکن پھر شہباز شریف کے وزیر اعظم بننے کے بعد نیب قوانین ہی تبدیل ہو گئے اور نیب نے یہ کہہ دیا کہ اب اس کے پاس یہ کیس سننے کا دائرہ اختیار ہی ختم ہو چکا۔ شہباز شریف کے ایک اور داماد ہارون یوسف عزیز پر بھی منی لانڈرنگ کا کیس تھا۔ 24 مئی 2023 کو وہ بھی بری کر دیے گئے۔ ان تمام مثالوں سے چند باتیں ثابت ہوتی ہیں کہ یا تو کیس بوگس تھے ناظرین، بدنیتی سے بنائے گئے تھے، یا پھر شواہد اکٹھے کرنے میں دلچسپی نہ دکھائی گئی۔ اکثر شواہد منثبوت تھے تو پروسیکیوشن دباؤ میں آ گئی تھی، اس کے علاوہ کوئی اور وجہ ہو ہی نہیں سکتی ناظرین۔ ان کیسز میں بریت کی کوئی اور وجہ بتائیے تو خدا را اس ملک کے ساتھ کے ڈرامے بازی بند کر دیں۔ یہ جو عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے کہ انصاف کا بول بالا کریں گے، ہمارے پاس ٹھوس شواہد موجود ہیں، فلاں چور ہے، فلاں ڈاکو ہے، یا تو بتایا جائے اگر وہ ڈاکو ہے تو پھر اس کے خلاف آپ کے پاس ثبوت کیا ہے، اور اگر ثبوت ہونے کے باوجود بھی کل کو وہی ڈاکو آپ کا اتحادی بن جاتا ہے کہ جس کے پیٹ سے آپ نے پھاڑ کے عوام کا لوٹا ہوا مال نکالنا تھا، یا جس کو آپ نے ڈاکو کہا تھا اس کو آپ ساتھ والی کرسی پہ بٹھا لیتے ہیں، تو خدا کے لیے یہ کھلواڑ بند کر دے۔ آپ نے انصاف کو، آپ نے عدالتوں کو، نظام انصاف کو مذاق بنا رکھا ہے۔ ناظرین، کیچڑ اچھالا جاتا ہے، قید و بند کی امتحان میں لوگوں کو ڈالا جاتا ہے اور پھر ایک تحفے کے طور پر اقتدار بھی دے دیا جاتا ہے۔ ان کے پچھلے سارے گناہ جو کہ ثابت ہو چکے ہوتے ہیں وہ معاف بھی کر دیے جاتے ہیں، کیسز ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کے جو بھی ذمہ دار ہیں ان سے اپیل ہے، دست بدستہ اپیل ہے کہ خدا را ملک پر رحم کرے۔ اگر یہ سب کچھ مینوفیکچرڈ ہے تو انتہائی ادنا درجے کی ہے ناظرین، اس کی پروڈکشن بھی بہت لو کوالٹی کی۔ کیا آپ عوام کے شعور کو، کیا آپ عوام کے اجتماعی شعور کو اتنا گرا ہوا سمجھتے کہ آپ ان کی آنکھوں کے سامنے سیاستدان کس طرح سے ان کی آنکھوں کے سامنے جھوٹ بول رہے ہوتے، بتا رہے ہوتے ہیں کہ فلاں شخص چور ہے، پھر اسی کے ساتھ بیٹھ کے، اسی کے ساتھ اتحاد بنا کے حکومت بنا رہے ہوتے، کہتے ہیں کہ 15 سال کا حساب لیں گے، پھر اسی کی حکومت نے وزارتیں انجوائے کر رہے ہوتے۔ آپ عوام کے اس مجموعی شعور کا، اس کلیکٹیو وزڈم کا مذاق مت اڑائیں۔ آپ ہمیں یہ مت بتائیں کہ ہم واقعی بے وقوف ہیں کہ 5 سال کے بعد آپ پھر وہی نعرہ لگا کے ہم سے ووٹ مانگیں گے اور پھر آپ کو ووٹ بھی دے دیا جائے گا۔ ناظرین، اگر یہ مینوفیکچرڈ ہے تو بہت ہی بری مینوفیکچرنگ ہے، اور اگر مینوفیکچرڈ نہیں ہے تو کیسز ختم کیوں ہو جاتے، بند کیوں ہو رہے ہیں؟ آخر ہمارا عدالتی انصاف، جو ہمارا عدالتی نظام ہے، وہ ان کے لیے اپنی پروسیڈنگز کو اتنا تیز کیسے کر دیتا ہے؟ یہاں پہ ایک عام سائل کو ایک چھوٹے مقدمے میں بھی کئی سال لگ جاتے ہیں، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو اشتہاری بھی قرار دے دیے جاتے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ جسٹس کے سامنے، عدالت کے سامنے خود کو سرنڈر نہیں کرتے ہیں، اور جب ان کی حکومت آ جاتی ہے اور وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے واپس آنا ہے تو عدالت، تب نظام انصاف اتنی پھرتی دکھاتا ہے کہ سب کچھ آنن فانن ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اس سے بھی اہم سوال تو یہ ہے کہ ایسے کیسز بنائے ہی کیوں جاتے ہیں؟ یہ کھیل بار بار کیوں رچایا جاتا ہے؟ اسے روکا کیوں نہیں جاتا؟ ملک و قوم پر رحم کیوں نہیں آتا کسی کو؟ کوئی تو خدا را اس ملک کو اپنا ملک سمجھ لے، اس مٹی کو اپنی مٹی سمجھ لے، اس جگہ کو اپنی جائے پیدائش سمجھ کے ہی معاف کر دے کہ یہاں میں نے پیدا ہوا، میرے ماں باپ یہاں پیدا ہوئے۔ کوئی تو اس پہ رحم کرے۔ جو جماعت برسر اقتدار ہوتی ہے وہ حزب اختلاف پر کیس بناتی ہے، پھر ان کیسز کی تشہیر کرتی ہے، میڈیا ٹرائل کیا جاتا ہے، پھر وقت گزرتا ہے، جن پر کیسز بنے تھے وہ حکومت میں آ جاتے ہیں، پھر ان پر تمام کیسز ایک ایک کر کے ختم ہو جاتے ہیں، اور پھر وہی کھیل دوسری سیاسی جماعت کے ساتھ شروع ہوتا ہے، جیسا کہ اب ہو رہا ہے۔ یہ پہلے بھی ہوتا آیا ہے، یہ اب بھی ہو رہا ہے، جانے کب تک ہوتا رہے گا۔ تحریک انصاف سے وابستہ افراد کو اس وقت بسط آپ شوق سولی پہ چڑھا دیں ان کو تختہ دار پہ آپ، مگر کوئی موقف تو اصولی رکھیں۔ تحریک انصاف سے وابستہ کارکنوں کو، رہنماؤں کو انہوں نے جو جرم کیا اس کی سزا آپ ان کو دیں، قانون کے مطابق سزا دیں، لیکن قانون کا معیار سب کے لیے برابر تو رکھیں۔ اگر برابر نہیں رکھنا تو پھر لا قانونیت کوئی قانون بنا دے کہ بھئی جس کی لاٹھی ہوگی اس کی بھینس ہوگی۔ اپنی انا کی تسکین کے لیے پاکستان کو تو بے حال نہ کرے، کچھ تو خیال کرے، کچھ اپنے دل پر بھی زخم کھاؤ۔ میرے لہو کی بہار کب تک؟ مجھے سہارا بنانے والوں، میں لڑکھڑایا تو کیا کروں گے؟ آج میں نے بھی اور آپ نے بھی ہماری طرح غزہ پر جو ہے وہ
بات کرنا چھوڑ دی، لیکن ہم سب نے روزے رکھے، رمضان کو خوش آمدید کہا، ہماری طرح اربوں فرزندان توحید سے سحر و افطار پورے انتظام کے ساتھ کی ہے ناظرین، لیکن ہمارے جیسے ہی 20 لاکھ روزہ دار تیاروں کی گھن گرج گولیوں کی ترتراہٹ میں بیدار ہوتے، جو زمین سے بکھرے چاول کو سمیٹ کر ملبے کے ڈھیر پر بیٹھ کر افطار کرتے۔ اس دھرتی کو دنیا فلسطین کے نام سے جانتی ہے، جہاں نصف سال ہونے کو ہر روز خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے۔ غزہ میں رمضان کے پہلے روزے پر کسی نے پناہ گزین کیمپوں میں افطار تو کیا تو کوئی تباہ حال عمارتوں کے بیچ ملبے کے ڈھیر پر اپنے اہل خانہ کے ساتھ افطار کرتا نظر آیا۔ میں چاہوں گا پروڈیوسر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا ذرا یہ ویژولز دکھائیے ٹیلی ویژن سکرین پہ۔ ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ یہ آپ کا خاندان ہے، اور ایک اگلا کلپ میں آپ کو دکھاؤں گا جہاں بچے زمین پر بکھرے چاولوں کو خوراک سمجھ کے کھا رہے ہیں۔ یہ وہ چاول ہیں کہ جن میں مٹی گرد شامل ہو چکی ہے۔ یہ معصوم بچے، یہ پھول جیسے بچے اگر آپ کے اور میرے بچے ہوں تو مجھے بتائیے کہ سحری اور افطار کا جو اہتمام ہم کرتے ہیں کیا وہ ہم کر پائیں گے؟ کیا وہ نوالا ہمارے حلق سے نیچے اترے گا؟ ایک لمحے کے لیے سوچئے۔ ناظرین، یہاں پر موجود ہر گھر کی ایک کہانی ہے اور ہر فرد کے درد کی ایک داستان ہے۔ غزہ میں موجود فلسطینیوں کا رمضان اس مرتبہ ماضی کے مقابلے میں کافی مختلف ہے۔ میں انصاف نہیں کر پایا، وقت کی کمی آڑے آ گئی اور مجھے یہ سیگمنٹ یہاں پر بند کرنا پڑ رہا، لیکن میں آپ سے وعدہ کر کے جاؤں گا کہ میں نے ہمیشہ اپنا فرض سمجھ کے غزہ کے لیے آواز اٹھائی ہے، میں آواز اٹھاتا رہوں گا۔ یہ خاص سیگمنٹ ہے رمضان اور غزہ میں رمضان کے حوالے سے، اس پہ ہماری تفصیلی رپورٹ ہے، اس پہ ہمارا تفصیلی ایک سیگمنٹ ہے جو کہ انشاءاللہ کل میں آپ کے لیے دوبارہ لے کر آؤں گا، اس پہ ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ مجھے دیجیے اجازت ناظرین، اللہ نگہبان۔